अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारी जो इल्मी अदबी फ़िक्री तारीख़ है उसमें बाज़ शख्सियतें बहुत अहम हैं, लेकिन जब आप गौर करेंगे तो आपको महसूस होगा कि उनमें बाज़ शख्सियतें बहुत अहम होने के बावजूद उस तरह से बहस का और चर्चे का मौजू नहीं बनती जिस तरह से उन्हें बनना चाहिए या जो उनका हक़ है। मैं समझता हूँ कि शम्सुल उलमा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली उन्हीं मज़लूम शख्सियतों में से एक हैं जिन्होंने हमारी कौमी मिली जो ज़िंदगी है उस ज़िंदगी को मज़बूत करने में, उसको बेहतर असास फराहम करने में बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया। उसके बावजूद उनके बारे में जिस तरह से बात होनी चाहिए उस तरह से बात नहीं हो पाती। खुसूसी हलक़ों में बात होती है, ख़ास तौर से उन्हें उनके तनक़ीद के हवाले से याद किया जाता है, थोड़ा बहुत उन्हें उनकी शायरी के तनाजुर में देख लिया जाता है, लेकिन जो उनकी हमागीर खिदमत है और जहाँ से दरअसल उनका मकाम बनता है उस तनाजुर में उन्हें देखने की कम कोशिश हुई है। 1837 में हाली पैदा हुए थे पानीपत में, वहाँ के मुअज़्ज़ज़ दीनदार घराने में पैदा हुए और 1914 31 दिसंबर 1914, इसलिए बाज़ लोगों को थोड़ा सा उसमें मुगालता भी हुआ है, तो वो 1914 की बजाय 1915 भी समझते हैं, चूँकि अगर 31 दिसंबर की रात थी तो वो उसे 1 जनवरी भी तस्वुर कर सकते हैं, तो वो 31 दिसंबर 1914 को हाली की वफ़ात हुई है। इस एतबार से एक मुद्दत है ज़िंदगी की जो अल्लाह ताला ने उन्हें दी और उन्होंने गुजारी। दीनदार और मुअज़्ज़ज़ घराने से थे, लेकिन यानी उनकी जो शुरुआती ज़िंदगी है वो मुशक्क़तों भरी ज़िंदगी है। उन्हें तालीम हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। वो वहाँ से दिल्ली आए और जो बुनियादी अरबी फ़ारसी की तालीम थी वो हासिल की, लेकिन उन्हें एक बड़ा अच्छा मौका ये मिला कि उन्हें गालिब से इस्तेफ़ादे का मौका मिला, शेफ्ता से इस्तेफ़ादे का मौका मिला। और जब गालिब को उन्होंने अपना कलाम दिखलाया तो गालिब ने उनके बारे में बड़ी तारीख़ी बात कही थी कि मैं किसी को शायरी करने का मशवरा नहीं देता, लेकिन तुम अगर शायरी नहीं करोगे तो तुम अपने आप पे जुल्म करोगे, तुम्हें शायरी करनी चाहिए। तो ये वो हाली हैं जिनको गालिब की निगाह ने पहचाना था। शेफ्ता फ़ारसी के बहुत बड़े अदीब शायर थे और उर्दू के भी शायर हैं। फिर वो गालिब के दोस्तों में थे, उनके हमनशीनों में थे, तो उसकी वजह से एक जो माहौल मिल सकता है वो हाली को मिला और उस माहौल में हाली की परवरिश व पर्दाख्त हुई, इल्मी परवरिश व पर्दाख्त आप कह लीजिए। उनको ज़ुबान व बयान की बारीकियां समझने का मौका मिला और फिर जब वो मैदान में आए तो उन्होंने अपनी बाज़ाब्ता पहचान बनाई। उनकी जो गज़लिया शायरी है वो भी अपना एक मकाम रखती है, उनकी एक हैसियत है। आए हो वक्त सुबह रहे रात भर कहाँ, हाली नशाते नगमाओ में ढूंढते हो अब। आए हो वक्त सुबह रहे रात भर कहाँ, एक पर एक उनकी अच्छी गज़लें हैं और उन पे काम भी किसी न किसी अंदाज में तो हुआ ही है। लेकिन माना यह जाता है कि दरअसल हाली की ज़िंदगी में इनक़िलाब तब आया जब वो सर सैयद से मुंसलिक हुए और सर सैयद को कई ज़ावियों से देखने की ज़रूरत है। हुआ यह है कि सर सैयद के साथ भी कहीं न कहीं जो हमारा ज़ाविया निगाह है वो पूरी तरह से हमागीर नहीं हो पाता है। जो हमारा मजहबी नुक्ते नज़र है ज़ाहिर है वो सर सैयद से मुख्तलिफ है, सर सैयद के ख़िलाफ़ है। और सर सैयद ने जो दीन की ताबीर की तशरीह करने की कोशिश की वो इंतहाई दर्जे में ख़तरनाक थी। वो जिस तरह से दीन को हालात के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रहे थे वो बहुत ही अजीब व गरीब था और इसलिए उनके ऊपर उस वक्त के जो रासिखून फ़िल इल्म उलमा हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तनक़ीदें की और ये तनक़ीद होनी चाहिए थी। लेकिन सर सैयद की ज़िंदगी के और जो दूसरे एस्पेक्ट हैं वो बहुत रोशन हैं। उनका कॉलेज कायम करना एक बहुत बड़ा काम है।
साथ ही साथ ज़ुबान को लेकर के जो उनके यहाँ एक इज्तिहादी रवैया देखने को मिलता है वो बड़ा ज़बरदस्त है। इस्लाह ज़ुबान की जो कोशिश सर सैयद ने की और जिस तरह से ये गुलो बुलबुल की दास्तान से निकाल करके उर्दू को इल्मों मतलब साइंस की, टेक्नोलॉजी की और इस तरह की चीज़ों का मौजू, ये मतलब इस ज़ुबान को इसके लिए अहल बनाना कि इसमें तमाम तरह के मौज़ूआत को बेहतर तरीके से आदमी अपने आप को बेहतर तरीके से तमाम मौज़ूआत को इस ज़ुबान में उर्दू में पेश कर सके, ये दरअसल सर सैयद का एक बड़ा कारनामा है। सर सैयद ने जो मकालात लिखे वो तहज़ीबुल अखलाक के अंदर हो या फिर जो उन्होंने दूसरी कोशिशें की और जो इसको एक तहरीक की शक्ल दी, उसमें जो उनके साथ लोग आए, ज़ाहिर है उनमें अहम तरीन नाम अल्ताफ़ हुसैन हाली का है। तो सर सैयद को आप उनके मजहबी अफकार के मामले में मैं समझता हूँ कि सर सैयद पे बहुत जायज़ तनकीद हुई और होनी चाहिए थी, और आज भी सर सैयद के अफकार से जो लोग मुतासिर हैं उन अफकार की तनकीद की ज़रूरत है, उस पर बहुत सही तरीके से काम की ज़रूरत है और बताने की ज़रूरत है कि सर सैयद से कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं। और लेकिन उसके अलावा जो सर सैयद का काम है, ख़ास तौर से जो मिल्लत को मजबूत करने के सिलसिले में, जो मिल्लत की तहज़ीबी बुनियादें थीं उनको मुस्तहकम करने के सिलसिले में सर सैयद ने जो काम किया वो अपने आप में बहुत लाजवाल काम है। उन कामों में एक काम सर सैयद का ये है कि सर सैयद ने ज़ुबान को, उर्दू ज़ुबान की तरक्की का काम किया, उर्दू ज़ुबान को इस एतबार से मालामाल किया कि इस ज़ुबान में सिर्फ कहानियाँ न हों, सिर्फ दास्तानें या उल्टी सीधी चीज़ें पेश की जाएं, बल्कि ये इस काबिल हो कि इसमें हर तरह के अच्छे मौज़ूआत आसानी से पेश किए जा सकें। इसमें जिन लोगों ने उनका साथ दिया उनमें अहम तरीन नाम जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली का है। तो उनकी जो शायरी है, अल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़लिया जो शायरी है, वो जो रिवायत हमारी रही है उर्दू शायरी की, उसी रिवायत का तसलसल है। वही मतलब जो क्लासिकल एक रचाव था उस रचाव को वो आगे बढ़ाते हैं और उस मामले में वो बहरहाल एक मकाम रखते हैं और हम समझते हैं कि लगभग लोग इस बात को कबूल करेंगे, इसमें कोई बड़ी वो बात नहीं है। लेकिन जब वो सर सैयद से जुड़ते हैं और उसके बाद जब इस्लाह ज़ुबान की तरफ, इस्लाह शायरी की तरफ वो आते हैं और जब वो ये देखते हैं कि नहीं, ज़ुबान को एक वसीले के तौर पे, शायरी को एक यानी समाज की तरक्की और तामीर के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, तब वो मौज़ूआती नज़मों की तरफ आते हैं। उसमें मनाजाते बेवा वगैरह उनकी इतनी अच्छी नज़म है कि कहा नहीं जा सकता। बल्कि उस नज़म के हवाले से एक मरतबा बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब ने इनसे गांधी जी से कहा था कि अगर आपको ये जानना है कि अवाम की ज़ुबान क्या होती है या किस ज़ुबान में सब के सब लोग बातें समझ जाएंगे, तो आपको उसके लिए हाली की मनाजाते बेवा देखनी चाहिए। ये इतनी प्यारी ज़ुबान है और जज्बात का इतना खूबसूरत आप मतलब हम और आप कह नहीं सकते, इतना अच्छा बयान है, इतना अच्छा इजहार है। तो हाली हमारी तारीख़ के एक बहुत ही समझ लीजिए कि बड़े मुफक्किर हैं, बड़े मुसले हैं और बड़े ही अजीम इंसान हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके यहाँ तवाज़ु उनका इतना बड़ा है, इतना गहरा है कि आम तौर से वो कैफियत बन नहीं पाती। काम मतलब हाली करते हैं और क्रेडिट किसी और को दे देते हैं। तो हाली ने जो नज़मों को एक नया मोड़ दिया, उस सिलसिले में मुसद्दस हाली अभी भी उर्दू की सबसे अच्छी नज़म है, वो सबसे मतलब लायक नज़म है, सबसे अच्छी नज़म है और उस पाए की दूसरी नज़म आपको उर्दू में देखने को नहीं मिलेगी। हरचंद के और भी बहुत सारे लोगों ने बड़ी नज़में कही हैं, इकबाल के यहाँ भी अच्छी अच्छी मिसालें मिलती हैं, लेकिन जो मुसद्दस का मकाम है वो अपनी जगह पे जूं का तूं कायम है। आज तक उस लेवल की, उस रवानी के साथ, उस सलासत के साथ, उस मतलब गहराई के साथ जिसमें पूरी तारीख़ हमारी आ गई हो, हमारे ज़वाल की और हमारे उरूज की पूरी दास्तान उसमें हो और हम आगे हमारे लिए क्या रास्ता हो सकता है उसका पूरा बयान इतनी खूबसूरती के साथ हो, इसकी कोई दूसरी मिसाल आपको कम से कम उर्दू में देखने को नहीं मिलेगी। उस तर्ज पे बहुत सारे लोगों ने फिर कलाम कहा, उसके रद्द में भी लोगों ने मुसद्दस लिखा, लेकिन जो बात हाली की थी वो बात कहाँ मौलवी मदन की सी। तो जो हाली की बात थी वो हाली की है और इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि मुसद्दस तो कम अज़ कम, मुसद्दस हाली को मद्दो जज़री इस्लाम के नाम से छपी थी, इस नज़्म को तो तमाम बच्चों को याद करा देना चाहिए। आदमी को ये कोशिश करनी चाहिए कि ये नज़्म उसके बच्चों को याद हो। इस मतलब
آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اگر ان کی دینی تربیت کرنا چاہتے ہیں تب بھی، فکری تربیت کرنا چاہتے ہیں تب بھی، اور اگر زبان و بیان والی تربیت ان کی چاہتے ہیں کہ پہلے ہی سے ان کی جو زبان ہے وہ اس طرح سے اس زبان کی تربیت ہو جائے، ان کے ہاں وہ روانی آ جائے، تو اس کے لیے مسدس مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا سب سے اچھا اختیار ہے، دا بیسٹ مطلب چوائس آپ کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ اس کو نہ صرف یہ کہ بچوں کو یاد کرانا چاہیے بلکہ اس کو ہر مطلب کیا کہتے ہیں ادارے میں نصاب کا حصہ بنانا چاہیے۔ ایک زمانے میں یہ نصاب کا حصہ مسدس اس کو لوگوں نے بنایا بھی تھا، اب نہ جانے کیوں اس طرف آ کر کے روایتوں سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ کمزور پڑ رہا ہے۔ تو مسدس حالی کا جو یہ کلام ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، یہ پوری پڑھتے چلے جائیے۔ جس مطلب سمجھیے یہ زاویے کو انہوں نے نکھارنا چاہا ہے، پیش کرنا چاہا ہے، اس پہ دیکھیے آدمی آج بھی اشش کر اٹھتا ہے۔ آپ پڑھتے چلے جائیں اور طبیعت چاہے گی بس پڑھتے رہیں، کوئی اگر سنا رہا ہو تو آدمی سر دھنتا ہے کہ بس سناتے چلے جائیے۔ تو وہ جو کلام ہے مسدس جو ہے وہ اردو کا شاہکار ہے، اردو نظموں میں اس کا آج بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لوگوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں لیکن اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ سر سید اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی اگر اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ کیا کر کے آئے ہو، کیا لے کر کے آئے ہو، تو کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا کر حاضر ہو گیا ہوں۔ یعنی سوچئے کام کس کا ہے؟ الطاف حسین حالی کا ہے۔ ساری محنت کس کی ہے؟ الطاف حسین حالی کی ہے۔ ٹھیک ہے، سر سید ان کے ایک طرح کے مینٹر ہیں اور ان کی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں، لیکن سر سید کو بھی یہ احساس ہے کہ یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا مخلصانہ کام ہوا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو کہوں گا کہ ہاں یہ سر سید کہتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ حالی سے یہ مسدس لکھوا کر کے حاضر ہو گیا ہوں۔ کہ ظاہر ہے کہ یہ اس کلام کو جو ایک بڑا مقام تھا اس کلام کا سر سید کی نظر میں یہ اس کا بھی اظہاریہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حالی کے یہاں اس معاملے میں تواضع کتنا ہے۔ تو ہم حالی کو ہماری جو فکری روایت ہے اس روایت کے ایک بڑے اہم عنصر کے طور پہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ یعنی وہ جب نثر بھی لکھ رہے ہیں تو بڑی پیاری نثر لکھ رہے ہیں، رواں نثر ہے ان کی، کہیں کہیں پہ انگریزی وغیرہ کے الفاظ کا استعمال تھوڑا کھٹکتا ہے، لیکن وہ اتنی پیاری نثر لکھ رہے ہیں، اتنی روانی ہے اس میں، اتنی سلاست ہے، اور اس سلاست اور روانی کے باوجود جو نثر کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، زبان میں کہیں کوئی رکاکت نہیں ہے، ایسا نہیں کہ کوئی سطحیت آ گئی ہو یا جو وہ معیار ہے وہ کہیں نیچے آ گیا ہو، یا آدمی اپنی بات کو سہل بنانے کے چکر میں اس نے اس کو خراب کر دیا ہو، تو اس طرح کی کوئی بات آپ کو نہیں ملے گی۔ اور پھر جو افکار ہیں وہ سر سید کے افکار کے پرتو ہیں ان کے یہاں، یعنی وہ اسی طرح کی تعمیری کوشش کر رہے ہیں سماجی سطح پہ جس کی طرف سر سید بلا رہے تھے کہ آدمی عمل کی طرف آوے، آدمی جو مختلف قسم کے اوہام و خرافات ہیں ان سے نکلے، بچیوں کو تعلیم دی جائے، یہ اور اس طرح کے جو دوسرے مسائل ہیں انہی پر وہ بھی قلم اٹھا رہے تھے۔ لیکن اس میں بہرحال سر سید کے علاوہ ان کی جو اپنی شخصیت ہے اس کی چھاپ آپ کو نظر آتی ہے، خاص طور سے ان کی نظموں میں جو موضوعاتی نظمیں ہیں ان کے یہاں، حالی کے یہاں، اس میں حالی نظر آتے ہیں، ان کا جذبہ نظر آتا ہے، ان کی اپنی شخصیت نظر آتی ہے، ان کی دردمندی نظر آتی ہے۔ اور حالی کے بارے میں یہ بات تمام لوگ کہتے ہیں کہ وہ اردو کے سب سے شریف انسان ہیں، وہ بہت ہی نیک انسان، بہت ہی اچھی طبیعت کے آدمی تھے، اس لیے جتنے اچھے وہ اپنی زندگی میں تھے، جتنے پیارے انسان تھے، جتنے سچے اچھے انسان تھے، اتنی ہی سچی اچھی تحریریں ہیں ان کی۔ ہمارے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جیسے جیسے دنیا اس طرف ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہی ہے تو ہمارا جو رشتہ ہے وہ روایتوں سے کمزور پڑ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہمارے یہاں پختگی آنی چاہیے وہ پختگی دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ آپ جب دیکھتے ہیں کہ صلاحیتوں میں وہ گہرائی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے بڑی وجہ یہ ہے کہ روایت سے جو آپ کو سیکھنے کا ایک راستہ اپنانا تھا وہ ہم اور آپ نہیں اپنا پا رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو اچھی شاعری بھی کرنی ہے تو بھی آپ کو حالی سے مفر نہیں ہے، اچھی نثر بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو حالی سے مفر نہیں ہے۔ اردو میں سوانحی ادب کو باضابطہ ایک فن کی حیثیت سے برتنے کی شروعات سمجھ لیجئے کہ حالی نے کی ہے۔ انہوں نے جتنی سوانح عمریاں لکھی ہیں وہ سب اپنے آپ میں شاہکار کے درجے میں ہیں۔ حالی پہ انہوں نے جب سر سید پہ لکھا حیات جاوید کے نام سے، تو وہ آج بھی سر سید پہ لکھی جانے والی کتابوں میں اہم ترین کتاب ہے۔
جب انہوں نے غالب پہ لکھا یادگار غالب، تو وہ آج بھی غالب پہ لکھی جانے والی کتابوں میں اہم ترین کتابوں میں ہے، ان سے آدمی کو مفر نہیں ہے، بلکہ غالب کو غالب بنانے میں جن لوگوں کا اہم ترین کردار ہے ان میں سب سے اہم کردار حالی کا ہے۔ اگر حالی نے وہ شروعات نہیں کی ہوتی تو غالب کو جس طرح سے دن گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مقام ملتا چلا گیا، وہ مقام نہیں مل پاتا۔ اسی طرح شیخ سعدی شیرازی پہ انہوں نے جو حیات سعدی لکھی تو وہ بھی اس وقت تک کا سب سے اچھا کام تھا۔ بعد میں بعض دوسری تحقیقات بھی سامنے آئی، لیکن اس کے باوجود جو حالی کا کام ہے وہ اپنی جگہ پہ مستحکم ہے، معتبر ہے، اور اس کا جو ریلیونس ہے، اس کی جو افادیت ہے وہ آج تک برقرار ہے۔ سر سید کے بارے میں انہوں نے لکھا تو حالانکہ یہ بات آتی ہے کہ چونکہ سر سید سے وہ بڑے سمجھ لیجیے سر سید کے ایک طرح کے عقیدت مند تھے، سر سید ان کے ایک مینٹر کے طور پہ بھی تھے، اس لیے وہ سر سید کی تعریف کرتے تھے، لیکن یہ بات پوری طرح سے اس طرح سے سچ نہیں ہے۔ آپ جب حیات جاوید پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں جہاں ان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ تنقید کرنی چاہیے وہ کرتے ہیں۔ خاص طور سے سر سید نے دینی معاملات کی تشریح و تعبیر میں جہاں ٹھوکریں کھائی ہیں تو انہوں نے، حالی نے اس طرف اشارے کیے ہیں، بلکہ لکھا ہے کہ انہوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے بزرگوں کا اپنا ایک طریقہ تھا، وہ ہماری طرح اس طرح سے فرسٹریشن کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر کوئی بات کہیے اور اگر آپ نے سلیقے سے کسی کی تردید کی ہے تو اس کو لوگ تردید نہیں سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے یہ بزرگ ان کی جو روایت تھی، ان کی جو تہذیب تھی، اس میں بات کہنے کا اپنا ایک طریقہ تھا، وہ ایک تہذیب تھی۔ وہ اس طرح سے چلاتے نہیں تھے، اس طرح سے ہنگامہ نہیں کرتے تھے۔ آج تو مذہبی ڈسکورس ہوتا، ہمارا سیاسی ڈسکورس ہوتا یا فکری علمی ڈسکورس ہوتا، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ چلائیں گے نہیں، زور سے نہیں بولیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے نہیں کہ آپ کو بولنا آتا ہے۔ اور آپ یقین جان لیجئے کہ جو قومیں چلانے لگتی ہیں، چیخنے لگتی ہیں، وہ یہ بتلاتی ہیں کہ ان کا فکری علمی سرمایہ جو ہے وہ کمزور ہے، وہ مطلب سلیقے سے کہہ کر کے اپنی بات نہیں رکھ سکتے، اس لیے چلا رہے ہیں۔ اور کمزور آدمی چلاتا ہے تاکہ اس کو اٹینشن ملے۔ تو اگر کسی ملت کا جو فکری اور علمی یہ جو طبقہ ہے اگر یہ بھی چلا رہا ہے تو یہ انتہائی درجے میں افسوس کی بات ہے۔ تو آپ کو حالی کے یہاں تنقید ملے گی، لیکن اس تنقید میں ایک طرح کی جو شرافت ہے، ایک طبی شرافت ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں بات کریں گے تو بات کرنے کا بہرحال ایک سلیقہ ہوگا، اس سلیقے کو وہ برتتے ہیں۔ اور کمال یہ نہیں ہے کہ وہ صرف یہ کہ تنقید کرتے ہیں، بلکہ ان کے اوپر جو تنقید ہوئی ہے اس کو قبول کرنے کے معاملے میں، لیکن مطلب ان کا جو مقام ہے وہ اتنا اونچا ہے کہ مت پوچھیے۔ یعنی ایک واقعہ لکھا ہے مولانا مولوی بابا اردو مولوی عبدالحق صاحب نے، چند ہم اثر کے نام سے ان کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے خاکے لکھے ہیں، اپنے معاصرین کے بارے میں لکھا ہے، اچھی کتاب ہے، پڑھنا بھی چاہیے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ زین العابدین صاحب کے یہاں، وہ علی گڑھ میں ہوتے تھے، حالی آئے ہوئے تھے اور وہاں حضرت بھی ملنے کے لیے آ گئے۔ حضرت مہانی اس زمانے میں اردو مولا نکال رہے تھے اور اس میں وہ حالی پہ تنقیدیں لکھ رہے تھے اور سخت تنقیدیں لکھ رہے تھے۔ یعنی وہ یہ تنقیدیں لکھ رہے تھے کہ ارے حالی سے زیادہ بڑا اردو کا مخرب زبان کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اور حالی جتنی جلد لکھنا چھوڑ دیں اردو پہ اتنا جلد مطلب وہ احسان کریں گے، اور اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہوگا کہ وہ لکھنا اپنا چھوڑ دیں۔ اب وہ جب زین العابدین صاحب کو لگا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے تو انہوں نے، وہ حضرت بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ تحریریں پڑھنی شروع کر دیں۔ تو حالی وہاں بیٹھے انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، تنقید سے کوئی بالا تر نہیں ہے، انہوں نے اپنی ایک رائے رکھی ہے اور اس رائے کا احترام ہونا چاہیے۔ اور حضرت کی حالت تو یہ تھی کہ کاٹو تو خون نہیں، بھاگے بیچارے وہاں سے۔ بعد میں کسی نے جب ذکر کیا کہ اب کیا ارادہ ہے، اب بھی کچھ لکھنا چاہ رہا ہے، کہا بھائی جو لکھ دیا ہے اسی پہ اتنا افسوس ہے کہ اب آگے کیا لکھوں، اتنے شریف آدمی ہیں۔ تو حالی طبی طور پہ بہت شریف انسان تھے اور وہ کوئی کریڈٹ لینے کا اپنا ان کا کوئی مزاج نہیں تھا۔ کام کرنے پہ دھیان دیتے تھے اور کام کے زندہ رہنے کے قائل تھے، بڑی ایمانداری سے کام کرتے تھے۔ انہوں نے جب اپنا دیوان چھاپنا چاہا تو اس کے لیے جو مقدمہ لکھا وہ مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے، اور اردو میں سمجھ لیجئے کہ تنقید کی اولین خشت کی حیثیت ہے اس کو حاصل، اور ہر چند کے انہوں نے انگریزی ادب سے بہت استفادہ کیا اور اسی کے تناظر میں انہوں نے لکھا بھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ان کا مشرقی ادب کا مطالعہ تھا وہ کمزور نہیں تھا، عربی وغیرہ ان کی بڑی اچھی تھی۔ تو اس پورے تناظر میں آج بھی ہر چند کے بڑی تنقید ہوئی، بلکہ خاص طور سے ان کی تنقید پہ تنقید بہت ہوئی ہے۔ اس کے باوجود کوئی بھی آدمی حالی سے صرف نظر نہیں کر سکتا۔ آج بھی اردو تنقید میں حالی کی حیثیت مسلم ہے اور حالی سے اپنے آپ کو الگ کر کے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے جس طرح سے مطالعہ کائنات کو، تفحص الفاظ وغیرہ کو
بتلایا کہ یہ ضروری ہے، اگر آپ بڑی شاعری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا لفظ کہاں استعمال میں آوے گا نہیں آوے گا، اور اس میں اخلاص ہونا چاہیے، آپ کا اپنا جوش کام کرنا چاہیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ داخلی طور پہ بھی اور خارجی طور پہ بھی ان دونوں کو ملا کر کے انہوں نے جو باتیں کہی، ہر چند کی ان کے علاوہ بھی باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن جو انہوں نے نیو رکھی اس بارے میں یا اس کی اہمیت کے بارے میں آدمی ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ دوسری بات ظاہر ہے کہ جیسے جیسے کسی بھی زبان کا جو ارتقاء ہے، اس کے ادب کا جو ارتقاء ہے یا اس کے فکری رویوں کا جو ارتقاء ہے وہ عمل میں آتا رہتا ہے۔ انہوں نے ایک قدم بڑھایا تھا، بعد میں اور بھی بہت سارے لوگوں نے قدم بڑھایا۔ ظاہر ہمارے یہاں خاص طور سے جو جن ممالک پہ سرمایہ داروں کا قبضہ رہا ہے، جو ممالک مطلب انگریزی استعمار کے زیر اثر رہے ہیں، ان پہ انگریزی ادب کا بہت اثر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم ان ممالک میں آتے ہیں تو ہمارے یہاں کے ادب پہ انگریزی ادب کا، ہمارے یہاں کی تنقید پہ انگریزی تنقید کا بہت اثر ہے۔ لیکن حالی اور اس تنقید یا اس ادب سے متاثر ہونے والوں میں حالی کا مقام بہت اونچا ہے، حالی بہت زیادہ متاثر تھے، ان کے مینٹر سر سید بہت زیادہ متاثر تھے، بلکہ سر سید کے متاثر ہونے کا معاملہ زیادہ خطرناک ہے۔ سر سید تو فکر و نظر میں متاثر ہیں ہی، وہ رہن سہن کے معاملے میں بھی متاثر ہیں۔ اس لیے جو لوگ سر سید پہ تنقید کرتے ہیں تو تنقید کرنے والوں کو جو آج کے لوگ بہت زیادہ بری نظر سے دیکھتے ہیں وہ بہت مناسب لوگ نہیں ہیں، یا ان کا رویہ بہت مناسب نہیں ہے۔ سر سید نے جس طرح سے مطلب انگریزوں کو قبول کر لیا تھا بہت سارے معاملات میں، اور وہ مطلب تہذیبی معاملات ہوں تب، فکری معاملات، علمی معاملات ہوں تب، ہر معاملے میں وہ جس طرح سے انگریز کی طرف دیکھ رہے تھے، تو اس کا جو ایک لازمی نتیجہ تھا کہ جن لوگوں کو اپنی تہذیب سے، اپنی فکری روایت سے محبت تھی، ان کے اندر ایک قسم کا رد عمل پیدا ہونا ہی تھا۔ پھر دین کے معاملے میں سر سید کا جو رویہ رہا وہ اور زیادہ خطرناک رہا۔ تو اس پورے معاملے میں حالی بھی مطلب اپنے مینٹر کہہ لیجئے، یا مطلب ایک طریقے سے کہہ لیجئے اپنے رہنما کے وہ زیر اثر ہیں، لیکن حالی اس معاملے میں ایک توازن سے کام لیتے ہیں۔ دین کے معاملے میں حالی کا جو تصور ہے وہ بڑا روشن ہے۔ اس لیے مسدس آپ دیکھ لیجئے، مسدس تو میں کہتا ہوں کہ اتنا خوبصورت ماشاءاللہ وہ مطلب بیانیہ ہے کہ کہا نہیں جا سکتا۔ وہاں آپ آسانی سے ہاتھ نہیں رکھ سکتے کہ ان سے کہیں پہ کوئی اس معاملے میں، دین کو بیان کرنے کے معاملے میں، تاریخ کو بیان کرنے کے معاملے میں، یا جو ان کے احساسات و جذبات ہیں ان کے اظہار کے معاملے میں کہیں ان سے کوئی چوک ہو گئی ہے۔ وہ آپ بلکہ ان کی عام تحریروں میں بھی یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ دین کے معاملے میں ان کے یہاں ایک قسم کی بڑی اچھی احتیاط ہے، اور وہ نادانی نہیں کرتے ہیں جو ہمیں سر سید کے یہاں نظر آتا ہے۔ تو آپ حالی کو ان تمام حیثیتوں سے دیکھیے، وہ اردو میں عناصر خمسہ میں سے ایک ہیں، یعنی اگر ان کو نکال دیجئے تو آپ مطلب یوں سمجھیے کہ یہ عمارت ڈھہ جائے گی۔ لیکن ان سے، حالی سے استفادہ جس طرح سے ہونا چاہیے، یا ان کی شخصیت کو ہمیں جس طرح سے اپنے لیے ایک ماڈل کے طور پہ، ایک اسوہ کے طور پہ دیکھنا چاہیے، اس کی روایت تھوڑی سی کمزور رہی ہے۔ اچھا، ایک بڑا عجیب سانحہ یہ بھی ہوا کہ جب کبھی حالی کی بات آتی ہے تو لازماً لوگ شبلی سے ان کو جوڑ کر کے دیکھتے ہیں، اور اس چکر میں چونکہ ظاہر ہے شبلی بہت مطلب ایک متنوع شخصیت ہے، شبلی کی بڑی اچھی صلاحیت ہے، اور جس طرح سے ٹیم بنانے کی صلاحیت شبلی کے اندر تھی، جس طرح سے انہوں نے اپنے بہت سارے پروجیکٹ بنائے، منصوبے بنائے، اور منصوبوں کو انہوں نے کامیابی سے مطلب ہمکنار کیا، اور اس کے اثرات باضابطہ پڑے، تو اس کی وجہ سے، اور شبلی کے اندر ایک طرح کی ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ مطلب کہیں دب کر رہنے والے آدمی نہیں تھے، ان کے اندر ایک اٹھان تھی طبیعت میں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے وہ لیاقتیں بھی دی تھی، پھر ماشاءاللہ مطلب ان کو شاگرد بھی اچھے ملے، تو اس حیثیت سے ظاہر ہے کہ آپ شبلی کو کمتر نہیں دیکھ سکتے، شبلی کا اپنا ایک بڑا مقام ہے، اور بلکہ مطلب سر سید کے زیر اثر جو لوگ رہے ہیں ان میں شبلی اپنی ایک زیادہ بڑی شخصیت بنانے میں کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن ہم حالی کو کمتر نہیں آنک سکتے۔ ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ اور بھی ہے کہ جن لوگوں نے کام کیا ہو نا، اور کام کرتے چلے گئے ہوں، اور ان کا کام زندہ ہو، تو بھائی مطلب ایک آدمی کے کامیاب ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کا کام زندہ ہے۔ وہ مطلب چاہے جتنا زمانہ ترقی کر جائے، اردو کی پوری تاریخ جب بھی لکھی جائے گی، اردو کی یا اردو تہذیب کی یا اردو جاننے والے لوگوں کی ملی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی، تو حالی کے بغیر، ان کے ذکر کے بغیر، ان کے کاموں کے ذکر کے بغیر، اور ان سے روشنی لیے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔
تو حالی نے جو کام کیا ہے وہ کام ان کا بڑا زندہ جاوید قسم کا کام ہے. وہ انہوں نے سوانے لکھے ہوں تب، مقالات لکھے ہوں تب، یا انہوں نے شاعری کی ہو تب. اور شاعری میں خاص طور سے جو مسدس ہے وہ کل بھی ایک زندہ شاہکار تھا اور آج بھی زندہ شاہکار. ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے کل میں بھی اس کی حیثیت اسی زندہ شاہکار کی ہوگی. پھر جو ان کی شخصیت تھی، اور آج کے زمانے میں یہ بات زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہر آدمی لیڈر نہیں ہو سکتا. اگر ہر آدمی لیڈر ہو تو مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ پھر کہیں کوئی اچھا کام نہیں ہوتا ہے. ہم کو محبت سے نہیں رہنے دیتے، ایک یہی عیب ہے اس شہر کے داناؤں میں. وہ ہوتا یہ ہے کہ جب سارے لوگ لیڈر بننے لگتے ہیں نا تو کوئی پیچھے چلنے والا نہیں رہ جاتا. حالی کا کمال یہ ہے کہ اپنی ساری صلاحیت کے باوجود جب ان کو لگا کہ یہ ایک آدمی ہے، ایک فرد ہے جو بہت اچھی رہنمائی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ مل کر کے کام کرنا چاہیے، تو لگ گئے اور کام کر دیا. یہ جو اصول ہیں ان کو نبھانا بہت مشکل ہے. پیوستہ را شجر سے امیدیں باہر رکھ، یہ اس رویے پہ چلنے والے آدمی ہیں. موجے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو انسلاک ہے ان کا سر سید سے یا اس فکری تحریک سے، وہ مضبوط ہے اور اس کی روشنی میں وہ کام کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور کام زندہ ہے. آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کا تواضع تھا حالی کے یہاں، جس قسم کی ان کے یہاں شرافت تھی، اس کی بھی بڑی اہمیت. وہ کریڈٹ کے چکر میں نہیں پڑتے تھے. آج کا جو ہمارا زمانہ ہے اس میں وہ سب سے زیادہ ہمیں جس چیز کی طلب ہوتی ہے کہ بھائی کریڈٹ ملنا چاہیے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بڑا ہنگامہ ہوتا ہے اگر ہم کسی بزرگ کے زیر سایہ کوئی کام کرتے ہیں اور اگر اتفاقاً اس طرح سے نام نہیں آ پایا جس طرح سے ہم اپنے تصور میں لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا کیا ہنگامہ ہونے لگتا ہے. یہ ہماری جو روایت رہی ہے یہ اس کا حصہ نہیں ہے. سیکھنے کے مرحلے میں ہے نا، کسی کو بڑا مان لینے کے مرحلے میں یہ اہم ہے کہ آپ اپنے سیکھنے کا جذبہ اچھا رکھیے. ایک وقت آتا ہے جب خود آپ کی اپنی بھی ایک شخصیت بن جاتی ہے. آج اگر سر سید یاد کیے جائیں گے تو ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کہ حالی یاد نہیں کیے جائیں گے. سر سید مطلب ظاہر ہے کہ بڑے ہیں، لیکن حالی کی عظمت کے بھی لوگ اسی طرح سے قائل ہیں جس طرح سے بعض معاملات میں سر سید کی عظمت کے قائل ہے. تو اس لیے ہمیشہ یہ کہ نہیں، ہم کو اپنی لکیر الگ کھینچنی ہے یا اپنی عمارت کھڑی کرنی ہے، ہم کسی اور کے ساتھ نہیں چل سکتے، یہ بڑی اچھی کوئی بات نہیں ہے. حالی کی زندگی سے ایک تو یہ سمجھ میں آتا ہے بڑے بڑے لوگ حالی کی شرافت کے قائل ہیں. یعنی ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ قسم کھاتے ہیں کہ بھائی حالی سے اچھا آدمی ہم نے نہیں دیکھا ہے. اتنے اچھے انسان تھے وہ، بہت ہی یعنی شریف انسان، متواضع انسان. اور ان کی شرافت اور ان کا جو تواضع ہے وہ ان کے ادب میں بھی جھلکتا ہے، ان کی شاعری میں بھی، ان کی نثری تحریروں میں بھی، ان کی تنقید میں بھی، ہر جگہ. تو انسان کو اس حیثیت سے بھی بہت زیادہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے. بعد کے دور میں خاص طور سے جو ادب کو جس طرح سے یعنی ہمارے کردار سے الگ کر کے دیکھنے کی نادانی کو رواج دیا گیا، وہ بڑی خطرناک بات ہے. سمجھا یہ گیا کہ ادب لکھنا یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے، یا مطلب ادبی تحریریں وہ لکھیں گے جو لوگ دیندار نہیں ہیں، یا اگر آپ دیندار ہیں تو آپ اچھی ادبی تحریریں نہیں لکھ سکتے ہیں. یہ شمس العلماء ہیں، یہ مولانا ہیں باضابطہ. ان لوگوں کی پہلی جو تعلیم و تربیت ہے وہ عربی فارسی کی ہوئی ہے. ان کے اساتذہ بڑے علماء رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس زبان کو سینچا ہے اور ہر طرح کی پہلی شروعات انہوں نے ہی کی ہے. سر سید مفسر قرآن بھی ہیں، ہر چند کے اس سلسلے میں ان پہ کلام ہے. بلکہ سر سید کو انگریزی نہیں آتی تھی، یہ ہم سب جانتے ہیں. بعد میں انہوں نے مطلب دوسرے طریقے سے استفادہ کرنے کی کوشش کی اور جاننے کی کوشش کی کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. ڈپٹی نذیر احمد کو دیکھ لیجئے، جو بھی سر سید سے منسلک ہیں اس وقت میں ہمارا جو طبقہ ہے یہ کون لوگ تھے. تو جس طرح سے ایک بعد میں ایک روایت عام کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو دیندار طبقہ اگر کچھ لکھے گا تو لازماً اس میں وہ جوش نہیں ہوگا، اس میں وہ اصلیت نہیں ہوگی، اس میں وہ سلاست نہیں ہوگی. یہ دراصل ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوچی سمجھی ہوئی آپ اس کو نادانی یا سازش کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کا خسارہ یہ ہوا کہ جو معتدب طبقہ ہے ملت کا، بھاری جو اکثریت ہے، وہ ادب سے کٹ کر رہ گئی.
ظاہر ہے کہ لفنگے لکھیں گے، جیسے تیسے لوگ لکھیں گے، جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں بنتی ہے، جن کا مطلب سماجی زندگی میں جن کا اپنا کوئی مقام نہیں ہے، ملی زندگی میں جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، کہیں وہ کھڑے ہوں تو دو آدمی ان کو سننے کے لیے تیار نہ ہوں، ایسے لوگوں کی تحریریں اگر ادبی ہوں، اور وہ لوگ جو باضابطہ مطلب اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں، اپنا مقام رکھتے ہیں، جن کو ملت میں محبت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اچھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، جو رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو کاٹ دیا جائے کہ نہیں آپ جو بولتے ہیں، آپ جو لکھتے ہیں، آپ کی جو تحریریں ہیں، ان میں کوئی ادب نہیں ہے، تو نتیجہ وہی ہوگا جو آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور یہ جو ادبی حلقہ ہے وہ عام طور پہ اس بات کو لے کر کے بہت شکایت کرتا رہتا ہے کہ لوگ ہمیں توجہ نہیں دیتے یا تحریریں پڑھی نہیں جاتی ہیں۔ بھائی آپ نے جو بھاری اکثریت ہے اس کو ایسے ہی کاٹ کر کے رکھا ہوا ہے، تو آپ کو پڑھے گا کون؟ اور آپ نے یہ لیبل لگا دیا کہ علماء کی تحریروں میں مطلب یہ خوبی نہیں پائی جاتی، اور یہ آپ یقین جان لیجئے کہ یہ سچ نہیں ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں، آپ جب علماء کی بھی تحریریں پڑھتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ جن لوگوں کو بڑا بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا گیا تھا، وہ ایک مطلب پروپیگنڈا بھی تھا اس کے پیچھے، ورنہ زیادہ اچھے لکھنے والے وہ لوگ رہے ہیں جن کی بنیادی حیثیت عالم ہونے کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ادبی حلقہ ہے اس کو پھر سے ایک مرتبہ اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، نظر ثانی کرنا چاہیے اپنے موقف پہ، اور ہمارے وہ لوگ جن کا دینی انسلاخ ہے انہیں یہ بہرحال بتانے کی ضرورت ہے کہ ادب بہت اچھی چیز ہے، زبان کی معرفت بہت اچھی چیز ہے، شاعرانہ ذوق بہت اچھی چیز ہے، اور یہ آپ کے بزرگوں کا ورثہ ہے۔ آپ کو اس ورثے کی، اس میراث کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے، اور اس روایت سے آپ کو سیکھنا چاہیے۔ حال ہی ہماری ملی زندگی میں، ہماری فکری زندگی میں، ہماری ادبی زندگی میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، اور اس نسل کو خاص طور سے حالی جیسے لوگوں سے بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ چاہے جس حیثیت سے بھی حالی کو پڑھیں گے آپ کا فائدہ ہوگا۔ اس روایت سے الگ ہٹنے میں، اس روایت کو چھوڑنے میں نقصان ہے، اور اس نقصان کا باضابطہ ہمیں احساس ہوتا ہے جب ہم اپنے لوگوں کو پڑھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، اور ہم خود اپنے یہاں بھی اس کو محسوس کرتے ہیں کہ اگر اس روایت سے ہمارا وہ رشتہ نہیں ہے جو رشتہ ہونا چاہیے، تو زبان کے اندر، فکر و نظر کے اندر جو وسعت اور جو گہرائی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہتر استفادے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔